अम, तसव्वुर किया जाए कि एक 500 सफ़हात पर मुश्तमिल कानूनी दस्तावेज है और उलझी हुई कोड की 10 मुख्तलिफ फाइल्स हैं और शायद एक घंटों लंबी यूट्यूब वीडियो भी, और इन सबको एक ब्लेंडर में डाल दिया गया है। अच्छा, एक ज़हनी ब्लेंडर में? हाँ, बिल्कुल। और जब उस ब्लेंडर का बटन दबाया जाए तो अचानक वो सारा मुश्किल और बिखरा हुआ मवाद एक ऐसी आसान गुफ्तगू में तब्दील हो जाए जो बिल्कुल किसी के ज़हनी मयार के मुताबिक तैयार की गई हो। ये सुनने में तो वाकई किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है। सही कहा। और आज हम जिस चीज़ का गहरा जायज़ा ले रहे हैं वो बिल्कुल यही काम करती है। हमारे सामने आज गूगल के नोटबुक एलएम की तफसीलात और कुछ कोड एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ये बात वाज़ेह करनी ज़रूरी है कि इसको किसी आम एआई टूल समझने की गलती नहीं करनी चाहिए। यानी ये कोई आम सर्च इंजन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मालूमात को तलाश करने का इंजन नहीं है, बल्कि ये मालूमात को हज़म करने, उन्हें तरतीब देने और किसी की भी पैदावारी सलाहियत को 10 गुना बढ़ाने का एक इंतहाई मखसूस निज़ाम है। ठीक है, तो चले इसको थोड़ा तफसील से समझते हैं। आज की इस तहकीकी गुफ्तगू का मकसद यही है कि हम समझें कि ये टूल किस तरह किसी के अपने फराहम करदा नोट्स और डेटा को इस्तेमाल करते हुए ठीक-ठीक मालूमात और जवाबात फराहम करता है। सही। और यहाँ जो दस्तावेजात हमारे सामने हैं, उनमें सबसे नुमाया तस्वुर ग्राउंडिंग का है। ग्राउंडिंग, ये लफ्ज़ तो सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। हाँ, टेक्निकल ज़रूर है, लेकिन असल में ये इस पूरी टेक्नोलॉजी की बुनियाद है। देखें, आमतौर पर लोग जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें ये डर रहता है कि एआई अपनी तरफ से मालूमात घड़ लेगा। हाँ, बिल्कुल, जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं। ठीक कहा। लेकिन नोटबुक एलएम का मैकेनिज्म बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये एक दायरा या कह लें कि एक सैंड बॉक्स बना लेता है जिसके बाहर ये कदम नहीं रख सकता। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा मशकूक हूँ। अगर देखा जाए तो चैट जीपीटी या क्लॉड जैसे आम एआई मॉडल्स में भी तो फाइल अपलोड करने का ऑप्शन होता है और वो भी जवाब दे देते हैं। बिल्कुल दे देते हैं। तो फिर एक अलग टूल की जरूरत क्यों पेश आई जो सिर्फ दस्तावेजात तक महदूद हो? इंसान के पास तो पूरे इंटरनेट की ताकत मौजूद है, तो इस ताकत को महदूद क्यों किया जाए? क्योंकि पूरे इंटरनेट की ताकत ही दरअसल मालूमात के ओवरलोड और हैलुसिनेशन की सबसे बड़ी वजह है। जब एक आम एआई से सवाल पूछा जाता है तो वो अपने अंदाजे लगाता है। यानी वो बस लफ्जों को जोड़ रहा होता है। एग्जैक्टली उसके दिमाग में अरबों दस्तावेजात का एक खिचड़ी जैसा मवाद मौजूद होता है। लेकिन नोटबुक एलएम में रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यानी रैग का बिल्कुल खालिस इस्तेमाल होता है। अच्छा, और इस राग का असल मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जब इसे कोई दस्तावेज दी जाती है तो ये टूल मैथमेटिकली पाबंद हो जाता है कि वो सिर्फ उसी टेक्स्ट को बुनियाद बनाए। रुकिए, मैथमेटिकली पाबंद? जी, अगर फर्ज करें कि किसी ने फ्लटर, जो कि मोबाइल ऐप्स बनाने का एक फ्रेमवर्क है, और दूसरी तरफ किसी आम एपीआई की दस्तावेज अपलोड की है। अब अगर सवाल सिर्फ एपीआई के किसी हिस्से के बारे में है तो पता है क्या होगा? क्या? नोटबुक एलएम फ्लटर को भूल जाएगा। मुकम्मल तौर पर वो सिर्फ उस मखसूस दस्तावेज को स्कैन करेगा और वहां से ठीक जवाब निकाल कर लाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये हवा में तीर नहीं चला रहा। लेकिन किसी को ये कैसे यकीन आए कि जो जवाब इसने बनाया है वो वाकई उस दस्तावेज के अंदर मौजूद है? कैसे चेक करने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। और यही इस टूल की सबसे बड़ी ताकत है। ये एआई ना सिर्फ जवाब लिखता है, बल्कि हर लाइन के आखिर में बाकायदा हवाला यानी साइटेशन फराहम करता है। ओह वाह, यानी रेफरेंस भी मिलता है साथ में। जी हाँ, अगर किसी जवाब पर कर्सर रखा जाए तो वो बिल्कुल ठीक निशानदही कर देगा कि ये जुमला असल दस्तावेज के किस सफ़े और किस पैराग्राफ में मौजूद है। ये ऐसा ही है जैसे कोई वकील अदालत में दलाइल देते वक्त किताब खोलकर बताए कि कानून की दफा कहाँ लिखी है। बहुत अच्छी मिसाल दी आपने। और यहाँ हैरानकुन बात यह है कि इस मैकेनिज्म से झूठी मालूमात बनने का अमल तकरीबन ख़त्म हो जाता है। सही। ये हवालों वाली बात तो समझ आती है कि इसने दस्तावेज से टेक्स्ट ढूंढ लिया, लेकिन जब बात तहरीर से आगे बढ़कर टेक्निकल कोड या मुश्किल तस्वुरात की आती है तो वहाँ क्या होता है?
وہاں بھی یہ آسانی سے کام کرتا ہے۔ ذرائع میں ریئیکٹ اور فلٹر کے پیچیدہ کوڈ کی مثالیں دی گئی ہیں، جہاں اسٹیٹ مینجمنٹ کی بات کی گئی ہے۔ پہلے تو میں یہاں رک کر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کسی ایسے شخص کے لیے جس کا ٹیک یا کوڈنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسٹیٹ مینجمنٹ اصل میں کیا بلا ہے؟ اگر اسٹیٹ مینجمنٹ کو بالکل عام زندگی کی مثال سے سمجھا جائے تو تصور کیا جائے کہ ایک بہت بڑا ڈپارٹمنٹ سٹور ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک کاؤنٹر پر ایک گاہک نے جوتے خریدے۔ اب اس سٹور کی انوینٹری یعنی سٹاک میں سے ان جوتوں کی گنتی فوراً کم ہونی چاہیے۔ ہاں، تاکہ دوسرے کاؤنٹر پر کھڑا سیلز مین وہی جوتے کسی اور کو نہ بیچ دے۔ بالکل۔ ڈیجیٹل ایپس میں اسٹیٹ کا مطلب اس ایپ کی موجودہ حالت ہے، مثلاً یوزر نے کیا سلیکٹ کیا ہے یا اس کا پاسورڈ کیا ہے، اور اس حالت کو ایپ کے ہر حصے میں ٹھیک ٹھیک اپڈیٹ رکھنے کو ہی اسٹیٹ مینجمنٹ کہتے ہیں۔ اچھا، تو جب نوٹ بک LM کو ریئیکٹ یا فلٹر کا ایسا پیچیدہ کوڈ دیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ صرف اس کوڈ کو پڑھتا نہیں ہے بلکہ اس کی بنیادی منطق کو ہضم کر لیتا ہے۔ ذرائع میں ایک بڑی دلچسپ مثال ہے جہاں اس ٹول کو ایک لمبا اور الجھا ہوا کوڈ دیا گیا جو ڈھیروں خرچوں کو فلٹر کرتا تھا۔ صحیح۔ پھر اس سے کہا گیا کہ اس تکنیکی کوڈ کو کسی 5 سال کے بچے کی سطح پر سمجھاؤ۔ ایک تکنیکی کوڈ کو بچوں کے لیے سمجھانا، یہ دلچسپ ہے۔ اس نے کون سی ایسی تمثیل استعمال کی جو آسان بھی ہو اور اصل کوڈ تو بھی بیان کرے؟ نوٹ بک LM نے اس فلٹر کرنے والے کوڈ کو ایک پوسٹ آفس کے سارٹنگ روم جیسا سمجھایا۔ اچھا۔ اس نے جواب دیا کہ تصور کریں کہ ایک بڑا ڈبہ ہے جس میں مختلف کھلونوں اور سنیکس کی رسیدیں پڑی ہیں۔ کوڈ کے اندر موجود فلٹر ایک کلرک کی طرح ہیں۔ یعنی اگر کلرک کو ہدایت ملے گی کہ رسیدوں کو وقت کے حساب سے الگ کرو تو وہ انہیں مہینوں کے حساب سے ڈبوں میں ڈال دے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور اگر ہدایت ملے گی کہ کھلونوں اور سنیکس کو الگ کرنا ہے تو وہ ان کی کیٹیگری پڑھ کر الگ ڈبوں میں پھینک دے گا۔ اس طرح اس نے ایرے فلٹرنگ اور کنڈیشنل لاجک جیسی مشکل چیزوں کو ایک سارٹنگ کلرک کے کردار میں ڈھال دیا۔ یہ دراصل کوڈ کی منطق کو ایک کہانی میں بدل رہا ہے۔ لیکن یہاں میں پھر ایک تنقیدی نقطہ اٹھانا چاہوں گا۔ جی پوچھیں۔ ایک 5 سال کے بچے کو کہانی سنانا ایک الگ چیز ہے اور کوڈ کو ٹھیک کر کے ایک عملی سافٹ ویئر بنانا بالکل دوسری چیز۔ صحیح۔ اگر یہ ٹول صرف پڑھ کر سمجھا رہا ہے تو اس سے اس ڈیولپر کا کیا فائدہ جو پروفیشنل زندگی میں بیٹھا ایپ بنا رہا ہے؟ کیا یہ کسی خراب کوڈ کو پکڑ کر اس کی مرمت کر سکتا ہے؟ یہاں سے اس کی عملی اہمیت شروع ہوتی ہے۔ دستاویزات بتاتی ہیں کہ یہ محض ایک پیسو ریڈر نہیں ہے۔ جب اسے وہ خرچوں والا الجھا ہوا کوڈ دیا گیا تو اس نے خود تجاویز پیش کی کہ اس کوڈ کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یعنی اس نے خود سے امپروومنٹس بتائیں۔ ہاں، اس عمل کو تکنیکی زبان میں ری فیکٹرنگ کہا جاتا ہے۔ نوٹ بک LM نے نشاندہی کی کہ کوڈ میں ویریبلز کے نام واضح نہیں ہیں جس سے دوسرے ڈیولپرز کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ مزید برآں اس نے مشورہ دیا کہ یہاں ڈیپینڈنسی انجیکشن کا استعمال کیا جانا چاہیے، اور اس نے صرف مشورہ نہیں دیا بلکہ کوڈ کو نئی شکل میں لکھ کر فراہم کیا۔ رکیے، ان دو تکنیکی تصورات کو تھوڑا آسان کرتے ہیں۔ اگر میں ڈیپینڈنسی انجیکشن کو سمجھوں تو کیا یہ ایسا نہیں ہے جیسے کسی کھلونا گاڑی میں پہلے سے انٹرنل بیٹری فکس ہو اور جب وہ خراب ہو جائے تو پوری گاڑی کھولنی پڑے؟ ہاں، یہ ایک اچھا تصور ہے۔ لیکن اگر اس گاڑی پر باہر سے بیٹری ڈالنے اور نکالنے کا سلاٹ بنا دیا جائے تو بیٹری چینج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ یعنی گاڑی طاقت کے لیے اس پر منحصر تو ہے لیکن ہم وہ طاقت باہر سے انجیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک مثال ہے۔ کوڈ کے اندر بھی اگر ایک حصہ دوسرے حصے پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہو تو کل کو کسی ایک کو تبدیل کرنا عذاب بن جاتا ہے۔ باہر سے ڈیپینڈنسی انجیکٹ کرنے کا مطلب ہے کہ کوڈ کا ہر حصہ آزادانہ طور پر کام کرے۔ اچھا، یعنی سب کچھ الگ الگ ہو؟ جی، نوٹ بک LM نے اس الجھے ہوئے کوڈ کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ کہاں مسئلہ ہے اور مکمل اور صاف کوڈ واپس کیا۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ آ رہا ہے کہ یہ کس طرح بکھرے ہوئے کام کو سلجھاتا ہے۔ لیکن یہاں سے ایک نیا زاویہ ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر یہ کسی کے کوڈ یا دستاویز کو اتنا بہتر بنا دیتا ہے تو کیا یہ کسی کو عملی میدان یعنی جاب مارکیٹ کے لیے تیار کرنے میں بھی مدد دیتا ہے؟ میرا مطلب ہے، ایک اچھا کوڈ لکھنا ایک بات ہے لیکن کسی نئے فریم ورک پر انٹرویو پاس کرنا بالکل الگ مہارت ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو ذرائع میں اس عملی تیاری کو لاسٹ مائل پریپریشن کا نام دیا گیا ہے۔ یعنی آخری محلے کی تیاری۔ بالکل۔
دیکھیں، آج کے دور میں صرف تصورات سیکھ لینا کافی نہیں ہوتا۔ انڈسٹری کو وہ افراد چاہیے جنہیں یہ پتا ہو کہ اپنے کام کو بیچنا یا پیش کیسے کرنا ہے۔ نوٹ بک LM اس میدان میں عجیب و غریب قابلیت دکھاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ کیا کر سکتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ فراہم کی گئی سخت تکنیکی دستاویز کو براہ راست تفصیلی سلائیڈ ڈیکس یعنی پریزنٹیشنز میں بدل دیتا ہے۔ ایک مثال میں اس نے فلٹر کے آفیشیل آرکیٹیکچر کی دستاویز کو خود پڑھا اور مکمل مائنڈ میپس بنا دیے۔ رکیے، خود ہی پورا میپ ڈیزائن کر دیا؟ جی ہاں، جس میں واضح تھا کہ موبائل، ویب اور ڈیسک ٹاپ کے حصے کس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ یہ انسان کے گھنٹوں کا کام چند سیکنڈز میں کر دیتا ہے۔ اگر میں اس کو مزید آگے لے جاؤں، مان لیجئے کہ کسی کو کل صبح جاب انٹرویو دینا ہے اور دو ٹیکنیکل ٹولز کے درمیان فرق سمجھانا ہے۔ مثلاً دستاویز میں پرووائیڈر اور گیٹ ایکس کا ذکر ہے۔ صحیح، جو کہ موبائل ایپس بنانے کے دو الگ طریقے ہیں۔ ہاں، تو کیا یہ ٹول خود ان دونوں کو پڑھ کر انسان کی تیاری کروا سکتا ہے؟ بالکل کروا سکتا ہے۔ ان دونوں کو آپ اس طرح سمجھیں جیسے سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے دو الگ ڈیلیوری نظام ہوں۔ نوٹ بک LM جب ان کی دستاویزات پڑھتا ہے تو صرف موازنہ نہیں کرتا بلکہ بتاتا ہے کہ انٹرویو میں کون سے پیچیدہ سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ اوہ، یعنی یہ سوالات کی پیشگوئی بھی کرتا ہے؟ ہاں، اور یہ باقاعدہ فلیش کارڈز تیار کرتا ہے، ایک طرف سوال اور دوسری طرف جواب، تاکہ انٹرویو دینے والا اپنے تصورات کو بار بار دہرا کر انہیں پختہ کر لے۔ یہ اس ٹول کو ایک مکمل انٹرویو سیمیولیٹر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ تو اساتذہ اور طلباء کے لیے واقعی گیم چینجر ہے۔ لیکن فلیش کارڈز اور مائنڈ میپس تک تو بات ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سب پڑھنے اور دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہاں میں ایک ایسی صورتحال سامنے رکھتا ہوں جو شاید ہر انسان کے ساتھ پیش آتی ہے۔ کسی کے پاس روزانہ گھنٹوں اسکرین کے سامنے بیٹھ کر سلائیڈز پڑھنے کا وقت نہیں ہوتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کوئی گاڑی چلا رہا ہے، کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے۔ اگر انہی مشکل دستاویزات کو کسی اور طریقے سے ہضم کرنا ہو تو وہاں اس سسٹم کا کیا کردار ہے؟ اور میرا اشارہ اس فیچر کی طرف ہے جو سب سے زیادہ زیر بحث ہے، یعنی آڈیو اوور ویو۔ یہ واقعی اس ٹول کا سب سے حیرت انگیز حصہ ہے۔ آڈیو اوور ویو کا میکینزم یہ ہے کہ یہ فراہم کردہ نوٹس کو لیتا ہے اور اسے دو AI آوازوں کی آپسی گفتگو میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یعنی کسی پوڈ کاسٹ کے انداز میں؟ بالکل، یہ کوئی عام ٹیکسٹ ٹو سپیچ انجن نہیں ہے جو بس روبوٹ کی آواز میں ٹیکسٹ پڑھ رہا ہو۔ یہ دونوں AI ہوسٹ آپس میں ایسے بات کرتے ہیں جیسے کوئی حقیقی ریڈیو شو چل رہا ہو۔ اچھا۔ ان کی آواز میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے کراس کوسچننگ کرتے ہیں، وہاں مذاق ہوتا ہے اور سخت تصورات کو روزمرہ کی مثالیں دے کر سمجھاتے ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تو کچھ ایسا ہو گیا جیسے کسی نے خشک درسی کتاب کھولی اور اچانک اس کتاب کا مصنف نکل کر پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بالکل ویسا ہی احساس ہوتا ہے۔ لیکن اگر میں گاڑی چلا رہا ہوں اور وہ دونوں AI ہوسٹس بات کر رہے ہیں اور سنتے سنتے اچانک ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اس پوائنٹ کا پچھلے چیپٹر سے کیا تعلق ہے، تو کیا وہاں صرف سننے پر مجبوری ہے؟ پہلے ایسا ہی تھا، لیکن اب انہوں نے جو انٹریکٹیو موڈ متعارف کروایا ہے اس نے اس خلا کو بھی پر کر دیا ہے۔ اوہ، یعنی اب ان سے براہ راست بات کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اب تصور کریں کہ وہ دونوں ہوسٹس بات کر رہے ہیں اور ذہن میں اچانک کوئی سوال آئے تو آڈیو کو وہیں روک کر آپ اس پوڈ کاسٹ میں داخل ہو سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ رکو، اس کو کسی الگ تمثیل سے سمجھاؤ۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ پھر وہ AI ہوسٹس کیا کرتے ہیں؟ یہ AI ماڈلز اسی وقت اپنی پچھلی گفتگو روک کر بیک گراؤنڈ میں دستاویز کو واپس سکین کرتے ہیں، یوزر کے سوال کا کانٹیکسٹ سمجھتے ہیں اور پھر وہی ہوسٹ اس نئے سوال کا ٹھیک ٹھیک جواب بناتے ہیں۔ یعنی لائیو آڈیو جنریشن ہوتی ہے؟ بالکل، جواب دینے کے بعد وہ واپس اپنے اصل موضوع پر لوٹ آتے ہیں۔ یہ پہلے سے ریکارڈ شدہ نہیں ہوتی۔ یہ اتنا نیا تصور ہے کہ اس کو ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اور صرف آڈیو کیوں، ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ انہی نوٹ سے ویڈیو اوور ویو اور انفو گرافکس بھی بنا دیتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی سننے سے زیادہ دیکھ کر سمجھنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے بھی بہترین ہے۔ یہ سب واقعی جادو سا لگتا ہے، لیکن یہاں میں تھوڑا حقیقت پسندانہ رویہ اختیار کرنا چاہتا ہوں۔ ضرور۔ جب اتنا سا کچھ خود بخود ہو رہا ہے تو اس جادو میں کہاں آ کر اس سسٹم کے پہیے پھنس جاتے ہیں؟ اس کی حدود کیا ہے؟ یہ انتہائی ضروری نکتہ ہے۔ اس جادو کے پیچھے ایک بہت ہی سخت اصول کام کر رہا ہے جسے کمپیوٹر سائنس میں گاربیج ان گاربیج آؤٹ کہا جاتا ہے۔
یعنی کچرا اندر کچرا باہر۔ بالکل، جیسا کہ ہم نے شروع میں گراؤنڈنگ کی بات کی تھی کہ یہ ٹول صرف اسی دستاویز پر انحصار کرتا ہے جو اسے دی جاتی ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم اپنی طرف سے سچ یا جھوٹ کا فیصلہ کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اچھا، تو اگر اسے نامکمل یا غلط معلومات دی جائیں تو کیا ہوگا؟ اگر کوئی شخص اسے جان بوجھ کر غلط دستاویز اپلوڈ کر دے تو نوٹ بک LM پورے اعتماد کے ساتھ اسی غلط دستاویز کی بنیاد پر پوڈ کاسٹ، مائنڈ میپس اور فلیش کارڈز بنا دے گا۔ یعنی اگر میں اسے ایک ایسی کتاب فراہم کر دوں جس میں لکھا ہو کہ زمین چپٹی ہے، تو یہ بالکل پورے اعتماد سے 2 AI ہوسٹس کی گفتگو بنا دے گا جو زمین کو چپٹی ثابت کر رہے ہوں گے؟ جی ہاں، یہ خود سے انٹرنیٹ پر جا کر ویریفائی نہیں کرے گا کہ ٹیکسٹ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ غلطی پکڑنے کا کام AI کا نہیں بلکہ انسان کا ہی رہے گا۔ بالکل درست۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ AI فرشتہ نہیں ہے، یہ ایک پروسیسنگ انجن ہے، ریزننگ انجن نہیں۔ یہ دستاویز میں موجود لفظوں کے تعلقات کو سمجھتا ہے، حقیقت کو نہیں۔ صحیح، اس لیے آنکھیں بند کر کے یقین کر لینا بھول ہوگی۔ بالکل، معلومات جنریٹ کرنے کے بعد کسی نہ کسی مرحلے پر انسان کا خود انہیں ریویو کرنا یعنی جائزہ لینا انتہائی لازمی ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ ٹیکنالوجی نے انسانی دماغ کو چھٹی نہیں دی بلکہ اس کا کام اور بھی زیادہ ذمہ داری والا بنا دیا ہے۔ یہی وہ بنیادی پیغام ہے جو اس پورے نظام سے نکلتا ہے۔ معلومات کے اس عظیم سمندر میں جہاں ہر طرف ڈاٹا بکھرا پڑا ہے، انسان کی کرٹیکل تھنکنگ پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ ہاں، کیونکہ مسئلہ اب معلومات ڈھونڈنے کا نہیں ہے بلکہ یہ چننے کا ہے کہ صحیح کیا ہے۔ بالکل، AI ایک طاقتور اسسٹنٹ ضرور ہے جو گھنٹوں کا کام منٹوں میں نکال سکتا ہے، لیکن یہ انسانی عقل اور تجزیے کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ تو اس سب کا آخر مطلب کیا نکلتا ہے؟ اگر ہم آج کے اس گہرے جائزے کو سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ نوٹ بک LM کس طرح محض ایک عام معلومات تلاش کرنے والے بوٹ سے مختلف ہے۔ صحیح، ہم نے دیکھا کہ یہ RAG ٹیکنیک کے ذریعے خود کو محدود رکھتا ہے اور حوالے دیتا ہے، اور مشکل کوڈ کی منطق کو سارٹنگ روم کی مثالوں سے آسان کرتا ہے، جاب مارکیٹ کے لیے پریزنٹیشن سلائیڈز بناتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ٹیکسٹ کو زندہ آڈیو میں تبدیل کر دیتا ہے جہاں سننے والا گفتگو میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور یہ سب صرف فراہم کیا گیا ڈیٹا کی بنیاد پر ہوتا ہے، جس سے کام میں تیزی بھی آتی ہے اور کنٹرول بھی برقرار رہتا ہے۔ صحیح کہا۔ تو سیشن کے آخر میں ایک بہت ہی زبردست اور سوچنے والی بات ذہن میں آتی ہے۔ جی، اگر مصنوعی ذہانت واقعی اس قابل ہو چکی ہے کہ وہ رول نوٹس کو ثانیوں میں انٹریکٹیو گفتگو، عملی کوئز اور مائنڈ میپس میں ڈھال سکتی ہے، تو روایتی پڑھائی اور روٹ لرننگ کا مستقبل کیا بچے گا؟ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے۔ کیا آنے والے وقت میں انسانی ذہانت کا معیار یہ نہیں ہوگا کہ ہم کتنا یاد رکھ سکتے ہیں، بلکہ شاید قابلیت کا معیار یہ ہوگا کہ ہم معلومات کا انتخاب کتنی مہارت سے کرتے ہیں اور AI سے کتنے درست اور مقصد مند سوالات نکالتے ہیں؟ اس نئے زاویے پر یقیناً غور کیا جانا چاہیے۔